बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप अली गौहर ऑफिशियल देख रहे हैं। नाजरीन, मुल्क भर में तबाही के मनाजर हैं। सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचा रखी है। 359 बच्चों समेत 106 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। सैलाब की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि कई बस्तियां और देहात सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। गम और रंज के आलम हैं। इस वक्त पूरी कौम को एक कौम बनने की ज़रूरत है ताकि एक कौम बनकर हम सैलाब ज़दगान की सैलाब में फंसे हुए भाइयों की मदद कर सकें। इस बरसे इमदादी कार्रवाइयों में आवाम जो पाकिस्तानी है भरपूर अंदाज में हिस्सा ले रहे हैं। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो फैसलाबाद में फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो भरपूर अंदाज में अमदादी कंपेन जो है वो चला रहे हैं। मुख्तलिफ़ तंजीमें और NGOs जो हैं वो अमदादी कंपेन चला रहे हैं। जबकि सबसे अच्छी बात ये भी देखने में आई है कि ज़िली इंतज़ामिया की जानब से भी अमदादी कैंप रिलीफ कैंप सैलाब ज़दगान के हवाले से जो है वो लगाया गया है ताकि लोग वहाँ पर पहुँच कर अमदाद करें, अपना हिस्सा डालें और अपने भाइयों की मदद करें ताकि मौजूदा सूरत हाल में जहाँ तूफ़ानी बारिशें भी हो रही हैं, जहाँ आंधी और तूफ़ान भी हैं, जहाँ सैलाब जो है वो बिखरा हुआ सैलाब है और जिस तरफ वो रुख करता है उस तरफ तबाही और बर्बादी हो रही है। अब देखें 359 बच्चे जो हैं वो लुकमा अजल बन गए हैं। 106 अफराद दुनिया में अब नहीं रहे। आप देखें जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, अपने माल मवेशी को खोया है, अपने घर बार को खोया है, उनकी मुश्किलात का अगर अंदाज़ा करें तो उनकी मुश्किलात का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता, उनके कर्ब का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। चूँकि मुल्क के बेशतर हिस्से जो हैं वो सैलाब की ज़द में हैं और सैलाब की बायस होने वाली जो तबाही है उसके मनाजर इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक हैं। नाजरीन, इस वक्त हमें किसी भी पार्टी का नुमाइंदा बनने की बजाय पाकिस्तानी बनने की ज़रूरत है ताकि हम अपने सैलाब ज़दगान सैलाब में फंसे हुए भाइयों की भरपूर अंदाज में मदद कर सकें। इस हवाले से हमें एक कंपेन चलाने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें अगर कोई शख्स ये सोचता है कि उसके चंद पैसे देने से क्या होगा, मतलब अगर कोई शख्स ये सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो जिस उस्ताद का मालिक है, जो जिस औकात का मालिक है, जो जितनी ताकत रखता है, जिसके पास जितने वसाइल हैं, जिसके पास देने के लिए जो कुछ है, उसकी नीयत का मामला अल्लाह के साथ है और उसे चाहिए कि भरपूर अंदाज में वो फ्रंट लाइन पर आकर जो भी वो इमदाद कर सकता है। यहाँ 10, 20, 100, 50 लाख करोड़ जो जिसकी अस्तात है उसे सैलाब में फंसे हुए भाइयों की मदद करनी चाहिए ताकि उनके मसाइल कम हो सकें, उन तक राशन पहुंचाया जा सके, उन तक कपड़े पहुंचाए जा सकें, उन तक बिस्तर पहुंचाया जा सके, वहाँ जो खैमे हैं वो मुहैया की जा सकें। आप समझते हैं एक लंबे एक अरसे तक जो वो अपने घरों को, अगर उनके घर बाकी नहीं बचे तो उन इलाकों में वो नहीं लौट सकेंगे और तब तक उन्हें किस तरह से रहना है, तब तक उनको किस तरह से जीना है। अगर हमारी इमदाद, अगर हम सब मिलकर अपना जो भी हम हिस्सा डाल सकते हैं। देखिए, खिदमत करते वक्त कुछ लोग ये सोचते हैं भाई वहाँ तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा और मेरे कुछ इमदाद करने से क्या होगा, कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो सैलाब ज़दगान की इमदाद जो है इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको यहाँ ये भी आगाह करूँ कि कुछ मनाजर वहाँ देखने में आए, कुछ लोग जो हैं वहाँ काफ़ी परेशान दिखाई दिए जिनका कुछ भी नहीं बचा। नाजरीन, इस वक्त ये कौमी मामला है, कौमी इशू है। इस वक्त मुल्क में अगर आप देखें तो तबाही के मनाजर हैं और more than 75% हिस्सा जो है वो सैलाब की ज़द में है। तो हमें भरपूर अंदाज में मदद करने की ज़रूरत है। इस हवाले से फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ जगह पर जो है वो कैंप लगे हुए हैं, मुल्क भर में इमदादी कैंप जारी हैं, तंजीमें जो हैं वो इस हवाले से काम कर रही हैं, स्टूडेंट्स इस हवाले से काम कर रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम जो हैं वो सामने हैं ताकि वो इस इमदाद में जो है अपना भरपूर हिस्सा डाल सकें। चूँकि मनाजर इतने गमनाक, अफसोसनाक और रंजीदा सोगवार माहौल है
کہ اس میں کسی قسم کی سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے فوٹو سیشنز اور مزید اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ فوٹو سیشن جو ہوتا ہے، یہ جو اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب تمام طرح سے جو ہے وہ فوٹو سیشن نہیں ہوتا، بلکہ موٹیویشن کہہ سکتے ہیں، اپیل کرنے کہہ سکتے ہیں، لوگوں تک پیغام جو ہے وہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس عمل میں حصہ لیں، زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں سیلاب میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، لوگ ریلیف کیمپ میں جائیں۔ یہ ایک موٹیویشن ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ راستے سے گزرتے ہوئے خواتین جو ہے رک کر وہ امدادی کیمپ میں پہنچ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں جو انہوں نے وہ اپنے گلے میں جمع کیا ہے وہ لے کر وہاں پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف قوم کو بحران سے نکالنا ہے، قوم کو مشکل سے نکالنا ہے، مصیبت سے نکالنا ہے۔ اور جو قومیں یہ سوچ لیتی ہیں کہ انہوں نے مصیبت میں پھنسے ہوئے اپنے بھائیوں کو نجات دلانی ہے، انہیں مصیبت سے نکالنا ہے، پریشانی سے نکالنا ہے، ان قوموں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مشکل نہیں رہا۔ اور یہ قوم، پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکل میں وقت میں جو ہے اپنی قوم کی مدد کی ہے اور اپنی قوم کو اس مشکل سے، اس بحران سے نکالا ہے۔ اور یہی اعزاز ہے اس قوم کا کہ ان کے معاملات جو ہیں، ان کے اپنے مفادات جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں جب یہ قوم ایک قوم بنتی ہے، جب یہ قوم مدد کرنا چاہتی ہے، جب یہ قوم کسی آفت اور مصیبت کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور آفت اور مصیبت میں پھنسے ہوئے اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، اس قوم نے ہمیشہ اس وطن کا سر فخر سے بلند کیا ہے کہ اس قوم نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری، کبھی یہ سٹیپ بیکورڈ نہیں گئے بلکہ سٹیپ فارورڈ آئے ہیں۔ اور زلزلہ ہو، آپ دیکھتے ہیں سیلاب ہو، دیگر طرح کے مسائل ہوں، جب بھی یہ قوم ایک پیج پر بنی ہے تو اس کی منفعت بھی ایک ہوئی ہے، اس کے مفادات بھی ایک ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑا مفاد، سب سے بڑی منفعت اس وقت یہ ہے کہ سیلاب میں پھنسے ہوئے جو بھائی ہیں ان کی آباد کاری ممکن ہو، ان کے موجودہ جو حالات ہیں، جو مشکل حالات ہیں، جن میں مسائل ہی مسائل ہیں، جن میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اس وقت ان کو راشن پہنچانا بہت ضروری ہے، اس وقت وہاں پر خیمے پہنچانا ضروری ہے، اس وقت وہاں پر کپڑے جو ہیں وہ مہیا ہونے چاہیے، اس وقت وہاں بستر جو ہیں وہ مہیا ہونی چاہیے، شائع خورد و نوش جو ہیں وہاں پر مہیا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ٹرانسپورٹ کا سلسلہ بھی مختلف جگہ پر، مختلف اسٹیشنز جو ہیں، مختلف جو علاقے ہیں وہاں پر معطل ہے، کہیں ٹرین کا سلسلہ جو ہے وہ معطل ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاک فوج کا جو کردار ہے، پاک فوج جو اس حوالے سے وہاں پر امدادی کاموں میں مصروف ہے، وہاں پر ریسکیو کر رہی ہے، وہاں پر راشن پہنچا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا اور اہم کام ہے جس پر ان کو سلام اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جغرافیائی اور سرحدی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کو محفوظ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ملک بھر میں پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ بھی ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں۔ لوگ بڑی تعداد میں وہاں پر جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کر سکے۔ تو اس وقت ہمیں سیلاب زدگان کی، سیلاب میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی، ہمارے اپنے پاکستانیوں کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ اس مصیبت سے، اس مشکل سے، اس آفت سے باہر نکل سکیں۔ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، لاسٹ پہ ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، اور آپ سب کی حمایت جو ہے، آپ سب کی تائید جو ہے، آپ سب کا ساتھ جو ہے اس بات میں ضروری ہے۔ ناظرین، سیلاب آج سے نہیں آ رہے ہیں، عرصہ دراز سے آ رہے ہیں، کئی سالوں سے آ رہے ہیں۔ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں آپ نے سیلاب دیکھے ہوں گے، جنہوں نے نہیں دیکھے انہوں نے سنا ہوگا کہ اس ملک میں سیلاب آتے ہیں۔ ایک فوٹو وائرل تھی، بھٹو صاحب جو ہے ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اور سیلاب کے مناظر ہیں اور وہ بھی وزٹ کر رہے ہیں سیلابی علاقوں کو، اور آج بھی سیلابی علاقوں کو وزٹ کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے علاقوں میں اگر بات کی جائے تو، دیگر علاقوں میں بھی اگر بات کی جائے تو سیلاب آتے رہے ہیں۔ یہ سیلاب کیوں آتے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں روکا جاتا؟ ناظرین، قومیں جو ہیں وہ دفاع کے لیے، قومیں جو ہیں مسائل اور آفات و بلیات کا مقابلہ کرنے کے لیے بر وقت تیار ہوتی ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں صرف اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے لوگ جو ہیں کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، کرسی بنانے کے لیے آگے آتے ہیں۔ اگر ملک میں ڈیم بنائے جائیں، اگر ملک میں جو بھی حکومت میں آئے اس کی ذمہ داری ہو کہ وہ جن علاقوں میں سیلاب زیادہ آتا ہے، جن علاقوں میں سیلابی معاملات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریاں بڑھ جاتی ہیں، سیلاب کے خوفناک قسم کے مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں پر ڈیم کی جہاں جہاں ضرورت ہے ڈیم بنانے چاہیے۔ اگر سیاسی جلسوں کا ہم خرچہ نکالیں تو آپ دیکھیں بات کہاں تک جاتی ہے۔ ملک میں اس وقت آج سے یہ تہیا کرنا ہوگا، یہ عہد کرنا ہوگا۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ ہماری قبر سے جو ہے گزر کر آپ کو ڈیم بنانا ہوگا۔ دیکھیں 1-2 کی قبر کیا معنی رکھتی ہے، جہاں 359 بچے اس وقت تک کی رپورٹ کے مطابق جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ کبھی ان ماؤں کے بارے میں سوچا ہے؟ کبھی ان ماؤں کے بارے میں سوچا ہے؟ ان حکمرانوں نے، ان پولیٹیشنز نے، چونکہ یہ کام ان لوگوں نے کرنا ہے جو اقتدار میں آتے ہیں، ان پہ کیا گزری ہوگی۔ 106 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ سوچا ہے؟ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں۔ سب انسان ہیں بھائی، ہمیں انسانی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے، ملک میں تباہی سے بچنے کے لیے، ہمیں کسی بھی شخص کو ملوث خاطر نہ رکھتے ہوئے کہ اس کے ذاتی مفادات کیا ہیں، ہمیں ڈیم بنانے ہوں گے، ہمیں ڈیم بنانے ہوں گے تاکہ انسلاب کی تباہ کاریوں سے بچا جا سکے۔ ہمیں اپنے ملک کو ان آفات سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ دیکھیں یہ اقدامات کی کمی ہے، اگر ڈیم موجود ہو تو اتنا پانی جو ہے ڈیم میں موجود ہو اور ہمارے پاس آبی وسائل جو ہے ان کی کمی نہ ہو، اور یہ لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں، ان کے گھر محفوظ رہیں، ان کی خوشیاں محفوظ رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے، چند مفاد پرستوں کی نظر ہو گئے یہ لوگ، ہر بار ہوتے ہیں، ہر بار ان مفاد پرستوں کی نظر چڑھتے ہیں یہ لوگ۔ اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کون یہ نعرہ لگاتا ہے کہ دیکھیں گے کون ڈیم بناتا ہے۔ اب کسی کو دیکھنے کی، اگر پاکستان کے مفادات کو دیکھنا ہے، اگر ملک کے مفادات کو دیکھنا ہے، اگر معصوم بچوں کو دیکھنا ہے، اگر خواتین کو جن کے بچے جو ہیں اس سیلاب میں لقمہ اجل بنے ہیں، اگر ان کو دیکھنا ہے اور سبق سیکھنا ہے، ایک قوم بننا ہے اور قوم کے لیے فیصلے کرنے ہیں، تو ہمیں ڈیم بنانے ہوں گے۔ ڈیم اتنے زیادہ ضروری ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیم کتنے زیادہ ضروری ہیں۔ اس وقت قوم کو آج ہی یہ سبق جو ہے وہ لینا ہے کہ کسی کے بھی ذاتی مفادات کو، کسی علاقے کے ذاتی مفادات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کے مفادات کو محروز خاطر رکھنا ہے۔ پاکستان کے مفادات کے لیے، اس قوم کے مفادات کے لیے، آنے والی نسلوں کے مفادات کے لیے، پاکستان کو سیلاب سے بچانے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے ہمیں ڈیم بنانے ہیں۔ آواز یہی ہے، بھرپور انداز میں سیلاب زدگان کی، سیلاب میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی امداد کی جائے، ان کے ریلیف کی کوشش کی جائے، ان کی امدادی کارروائیاں جو ہیں تیز کی جائیں۔ یہ التجا جو ہے وہ حکومت وقت سے بھی ہے، تمام پولیٹیشن سے ہے، تمام سیاسی پارٹیوں سے ہے، سندھ حکومت سے بھی ہے۔ اس حوالے سے خصوصی اقدامات کریں اور آج قوم اس نظریے پر متفق ہو، اور یہی ایک ڈیمانڈ جو ہے وہ سامنے ہو، جو بھی حکومت میں ہے اور جو بھی حکومت میں آنا چاہتا ہے اسے ڈیم بنانے ہوں گے، ڈیم بنانے ہوں گے تاکہ اتنی زیادہ تباہی جو ہے اس سے بچا جا سکے۔ یقین رکھتا ہوں پاکستانی قوم اس بار جو آنکھوں دیکھے یہ منظر ہیں، یہ نئی نسل، یہ باشعور نسل جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ماڈرن ایج کے لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کس طرح سے ملک کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے اور عوام کو ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے، عوام کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈیزاسٹر جب آتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں، ہمیں پہلے سے سوچنا ہے ہمیں کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہیں۔ ڈیم پاکستان کے لیے ضروری ہی نہیں، بقا کی جنگ ہے۔ دیکھتے رہیے علی گڑھ آفیشیل، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ آواز سارے پاکستانیوں تک پہنچ سکے۔ پاکستان زندہ باد۔